नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, एतिकाफ़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुरान क्या फरमा रहा है रमज़ान के बारे में। ये हम कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से पढ़ने जा रहे हैं। ऐ ईमान वालों, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इससे मकसद है रोज़ा रखने से कि अल्लाह ताला तुम्हें परहेज़गार बनाना चाहता है, इसलिए वो तुमसे रोज़े रखवा रहा है। अब आप भूखे रह के परहेज़गार कैसे बनोगे? तो मैंने कल रोज़ों के बारे में कल और परसों 2-3 दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ कि असल में रोज़ाए हकीकी जो रखता है वो परहेज़गार हो जाता है। वरना इतने सालों से लोग रोज़े रख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रोज़े रखते हैं, बूढ़े रोज़े रखते हैं, बड़ा मज़ा आता है रोज़े रखने में, लेकिन परहेज़गार तो नहीं हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला तो यहाँ फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोजे फर्ज किए जैसे पहली उम्मतों पर किए थे, और रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम परहेजगार बनो। लेकिन अगर रोजा रखकर भी कोई परहेजगार नहीं बनता तो फिर क्या होगा? पहला सवाल, रोजाए हकीकी रखने का अल्लाह हुक्म फरमा रहा है यहाँ पर बकरा की 183 बकरा की 184 नंबर आयत में पढ़ता हूँ। क्या कहा अल्लाह ने? मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून तो हो गया। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन तक़व्वअ खैरन फ़हुवा खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ये गिनती के चंद दिन हैं, बस अगर तुम में कोई बीमार या सफर पर हो, अगर आप लोगों में से कोई बीमार है या सफर में है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो दूसरे दिनों के रोजे से गिनती पूरी कर ले। यानी सफर वाला चाहे तो रोजे ना रखे, बीमार है तो वो रोजे ना रखे, लेकिन जब सफर से आ जाए या बीमारी से अच्छा हो जाए तो वो रोजे दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी कर ले। और जिन्हें इसकी ताकत ना हो, अगर किसी में रोजा रखने की ताकत ही ना हो तो वो क्या करे? यानी किसी को बीमारी है, रोजा रखेगा मर जाएगा। और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उनके जिम्मे एक मिस्कीन के खाने का बदला है। जिनमें रोजा रखने की ताकत ना हो वो रोजाना गरीब को रमजान के महीने में खाना खिलाते तो उसके रोजा हो जाएगा। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज्यादा नेकी करे, एक गरीब को खाना खिलाने की बात है, लेकिन अगर आप 2 गरीब को खिला दें, 4 गरीब को खिला दें, 5 गरीब को खिला दें तो बहुत अच्छी बात है। नेकी अगर कोई ज्यादा नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोजा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन तुम्हारा रोजा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें समझ हो, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें खबर हो। उसके बाद अल्लाह ताला 185 नंबर कुरान की आयत में फरमाता बकरा की, शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हाज़ाकुम लअल्लकुम तशकुरून। यानी रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है। ये वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया था, और इसलिए इस महीने की अहमियत बहुत ज्यादा है, और रोजे इसीलिए इस महीने में फर्ज किए गए
تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکیں اور اس کا سیلیبریشن کر سکیں قرآن کے اترنے کا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں، جس میں ایسی نشانیاں ہیں جو حق اور باطل کو جدا کر دیتی ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے، یعنی اگر تم زندہ ہو اور تمہیں رمضان مل گیا تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، لیکن اگر بیمار سفر میں ہے تو روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو۔ اگر بیمار ہو مت رکھو، سفر میں ہو مت رکھو، بعد میں گنتی پوری کر لو، اور اسی لیے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے، اللہ نے جو تمہیں قرآن دیا ہے، ہدایت دی ہے، ہدایت فرمائی ہے، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی تمہیں قرآن دیا اور تمہیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور تمہارے کو ہدایت اس لیے دی گئی ہے، اسلام ایمان احسان اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب دوستو 186 نمبر آیت بھی روزے کی ہی، رمضان کے ہی مہینے سے اس کو ہم اس کے متعلق سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، یعنی اور اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کرے، اگر میرے بندے، اے میرے حبیب اگر میرے بندے میرے بارے میں میری نسبت میرے بارے میں تم سے سوال کرے تو بتا دیا کرا کہ میں نزدیک ہوں، فإنی قریب۔ جب پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، جیسے عمر نے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا تمہارے قریب ہے۔ ویسے بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، کیا؟ اور وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری نفس میں تمہاری جان میں موجود ہوں، تو مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں، میں اتنا قریب ہوں اس کے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ چشتی اسی وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے 86 میں 186 میں اللہ پاک بقرہ کی، اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، اتنا نزدیک کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو پکار کا جواب دیتا ہوں، بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں، یعنی اوبیڈینٹ ہو جائے میرے، اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں، یعنی پکا یقین رکھیں کہ میں ہوں، تاکہ وہ مراد کو پا جائیں، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، اپنی مراد کو پا لیں، اپنے مقصد کو پا لیں۔ یہ ہے صوفیوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی ہی مراد اللہ ہوتا ہے، باقی سب کی مراد تو اللہ ہے نہیں، سب کی مراد تو دنیا ہے۔ اب 187 آیت آپ سے جو ہے شیئر کرتا ہوں، یہ 183 سے 187 رمضان کے بارے میں۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ صِيَامِ الرَّفَثُ اُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
ابیدو من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ 187 بقرہ۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ یہ کیسے ہو گیا دوستو؟ 187 بقرہ ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے لیے پاس جانا حلال کر دیا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ پہلے جو رمضان تھے اس میں بیویوں کے پاس جانا حلال نہیں تھا، حرام تھا۔ افطار سے سحری تک بھی حرام تھا، افطار سے سحری تک بھی حرام تھا۔ اب کیا ہوا؟ اچانک حضرت عمر نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی، پھر یاد آیا کہ یہ تو حرام ہے، تو آپ جو ہے، حرام کا مطلب نہیں، پروہیبیٹڈ، تو رسول اللہ کے پاس آئے کہ رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں نے جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی۔ تو فوراً وہی آ گئی کہ آج سے افطار سے سحری تک تمہاری بیویاں تم پر حلال ہیں، یعنی جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو، اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کر لیتا اور امت کے لیے حلال کر دیتا۔ اب میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، 187 بقرہ۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے۔ آگئی بات، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاکیں ہیں اور تم ان کی پوشاک۔ اب جو بات میں نے کہی تھی وہ قرآن میں آ گئی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ ابھی بتائی تھی نا بات، آ گئی وہ بات۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، چپکے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزے کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو۔ آ گئی؟ چلو صاحب، یعنی جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو اور وہ خیانت کر بیٹھیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو جائز کر دیتا ہے ان کے عشق کی وجہ سے کہ وہ اپنے مرشد سے عشق کرتے ہیں۔ عاشقوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے رانگ ایکٹ کو بھی رائٹ ایکٹ بنا دیتا ہے اور قرآن کا قانون بنا دیتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو اور کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ کب تک کھانا جائز ہے؟ سفید ڈورا آسمان میں نظر آ جائے اور ہم نے کر دیا کہ جیسے ہی صادق ختم ہو جائے روزہ بند کر دو، مگر اللہ یہاں تو کچھ اور فرما رہا ہے۔ پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، یعنی جب تک مغرب ہو جائے، رات کی آمد تک روزہ پورا کرو، رات کی آمد تک روزہ پورا کرو، رات کی آمد تک روزہ پورا کرو۔ ہم تو کچھ رات میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کب اذان ہوگی، اجالے ہی چل رہا ہے ابھی تو۔ یہاں پر یہی تو کہہ رہا ہے رات کی آمد تک،
رات کی آمد تک پورا کرو روزہ۔ رات کی آمد کب ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں پر مغرب کی نماز کو چشتی شام کی نماز کہتے ہیں، شام کی نماز، یہ رات کی نماز نہیں ہے۔ اور عورتوں سے دوران شب باشی نہ کیا کرو، جب روزے میں رہو تو عورتوں کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تب عورتوں کے ساتھ مباشرت منع ہے۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ These are the boundaries by Allah۔ بس ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ، ان باؤنڈریز کو مت توڑو۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ کیوں کھول کر بیان فرماتا ہے؟ تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ اعتکاف کی بات آ گئی، اب ہم کر لیتے ہیں اعتکاف۔